अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही हैं एक एक करके वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर आज आपको बताएंगे, पहलगाम हमले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में और एक अर्जी दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है, दरखास्त गुजार को डांट दिया है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि दरबार मोह के हवाले से श्रीनगर में 6 महीने के बाद दरबार मोह की आज फिर से वापसी हुई। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर सेक्रेटरीट में दोबारा अपना ओहदा आज संभाला, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उस हवाले से भी पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती की भी होगी। आज पहलगाम पहुंची थी, पहलगाम में सयाहों से मुलाकात की और एक बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान दिया। क्या कुछ बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से होगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज जम्मू में जोरदार एहतजाज किया। पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज था और एक मेमोरेंडम भी उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू को सौंप दिया। उस वाले से भी बात होगी और बात वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी थी, लेकिन समाअत टल गई। अगली तारीख क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे और बात वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाले से भी होगी। मीटिंगों का सिलसिला अभी भी जारी है और आज सेक्रेटरी दिफा से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और क्या कुछ इस मुलाकात में हुआ है, एक्शन प्लान पर बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बड़ी अहम खबरें आज के रहने वाली है, लेकिन न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के हवाले से आज और एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और अर्जी गुजार को डांट दिया है। आपको बता दें कि सयाहों की हिफाजत के लिए PIL दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया और अर्जी गुजार को भी उन्होंने फिर से डांट दिया। और आपको बता दें कि अदालत ने यह भी कहा कि समझदारी के बगैर काम करने पर उन्होंने इसकी सरजनिश की और कहा कि सयाहों की हिफाजत के लिए ये PIL थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अर्जी गुजार को भी इस पर फटकार लगाई, उसको भी डांट दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक अर्जी पहलगाम हमले के हवाले से, उस पर तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार किया। साथ ही साथ जो दरखास्त गुजार है उसको भी फटकार लगी है, उसको भी आज अदालत में उसे डांट दिया गया और कहा कि समझदारी के बगैर काम करने पर उसकी सरजनिश की गई है और इस PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर क्या बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जेलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जेलों पर दहशतगर्द हमले का खतरा है। ज़राए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जेलों को निशाना बनाया जा सकता है और इस हवाले से जम्मू की जो जेलें हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल और कोट बिलवाल जेल मुमकिन हदफ हो सकते हैं और ज़राए के हवाले से बड़ी खबर है कि जहां 22 तारीख को 22 रन हमला पेश आया, जिसके नतीजे में 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब ज़राए के हवाले से खबर ये है कि जम्मू कश्मीर की जो जेलें हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, उन पर दहशतगर्द हमले का खतरा है और इसको देखते हुए फ़िलहाल हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर की जेलें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इंटेलिजेंस मालूमात से ये पता चल गया कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सेंट्रल जेल और कोट बिलवाल जेल में आला हिफाजती सहूलियात मुमकिन हदफ हो सकते हैं और इस हवाले से
سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ان جیلوں میں اس وقت کئی ہائی پروفائل دہشت گرد اور سلیپر سیل کے ارکان جو ہے وہ ان جیلوں میں موجود ہے، جو دہشت گردوں کو لاجسٹک مدد، پناہ گاہ اور ان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، چاہے وہ براہ راست حملوں میں ملوث نہ ہو لیکن ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اب ہو سکتا ہے کہ جیلوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف سے جہاں پہلگام دہشت گرد حملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے، جس میں 26 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حال ہی میں دہشت گرد ساتھیوں سے پوچھ تاچھ بھی کی، اور انٹیلیجنس الرٹس کے بعد جیلوں کے سیکیورٹی سیٹ اپ کا جائزہ لیا گیا ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ہائی الرٹ جموں کی جیلوں میں جاری کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، کیونکہ ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو جیلیں ہیں وہ ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں، وہاں پر دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات وقف ترمیمی قانون کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ آج اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہونی تھی۔ سپریم کورٹ کا جو معاملہ وقف ترمیمی ایکٹ کا جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اس پر آج سماعت ہونی تھی، لیکن یہ سماعت ملتوی کر دی گئی، اور اگلی سماعت 15 مئی مقرر کی گئی ہے۔ 15 مئی کو نئے چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی میں اس اہم معاملے پر سماعت ہوگی، اور آج جہاں سب کی نظریں سپریم کورٹ پر تھی، کیونکہ وقف ترمیمی قانون پر آج سماعت ہونی تھی، لیکن یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اب نئے چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی میں 15 مئی کو اس معاملے پر سماعت ہوگی۔ وقف ترمیمی ایکٹ کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ آج تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت کے لیے بیٹھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس پی وی سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن کی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ عدالت کے بیٹھتی ہی سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ سے درخواست کی کہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی جائے۔ بینچ نے ان کا مطالبہ مان لیا، اور اس طرح اب اس معاملے کی سماعت اگلے جمعرات یعنی 15 مئی کو ہوگی۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ نے ریکارڈ کیا کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے دائر تمام دلائل اور جواب پڑھ لیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹریشن اور بعض اعداد و شمار کی بنیاد پر مسائل اٹھائے گئے ہیں جن پر درخواست گزاروں نے سوال اٹھایا تھا۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ سی جے آئی کھنہ کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، وہ آخری مرحلے پر بھی کوئی فیصلہ یا حکم محفوظ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسے میں اب اس معاملے کی سماعت جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بینچ اگلے جمعرات کو کرے گی، جو ملک کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس قانون کے خلاف جہاں لگاتار مسلم تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ کئی درخواست گزار ہیں جن میں کانگریس پارٹی سے بھی کئی درخواست گزار تعلق رکھتے ہیں، اور جو مسلم تنظیمیں کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے، اسے خارج کیا جائے۔ لیکن ادھر آج حکومتی حلف نامے میں قانون کو صحیح قرار دیا گیا اور کہا کہ یہ قانون ملک کے مفاد میں ہے، لیکن اب اس حوالے سے انتظار کرنا ہوگا 15 مئی کا۔ 15 مئی کو اس معاملے پر دوبارہ سماعت ہوگی، اور جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے کی سماعت کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر کی کریں گے، اور آپ کو بتا دیں کہ سری نگر میں آج 6 ماہ بعد پھر سے دربار مئو کی واپسی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا آج سری نگر سیکریٹریٹ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہر فرد تک پہنچنا اور ہر فرد کو فائدہ پہنچانا عمر سرکار کا مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دربار مئو کی روایت کو 2021 میں ختم کیا گیا تھا، لیکن آج سری نگر میں پھر سے 6 ماہ بعد
دربار موغ کی واپسی ہوئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ سول سیکریٹریٹ میں 6 ماہ کے وقفے کے بعد روایتی دربار موغ کے موقع پر اپنا دفتر دوبارہ شروع کیا۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں سول سیکریٹریٹ دوبارہ کھلنا انتظامیہ کے کشمیر منتقل ہونے کا اشارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 6 ماہ کے بعد سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں دوبارہ دفتر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوکس اب واضح ہے، عمل، جواب دہی اور گڈ گورننس اور ترقی کے ذریعے ہر فرد تک پہنچنا حکومت کا مقصد ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دربار موغ زائد از 1 صدی پرانی روایت ہے جس کو سال 1872 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے شروع کیا تھا۔ اس میں سردیوں کے دوران دفاتر جموں میں رہتے ہیں جبکہ گرمیوں میں سری نگر میں ہوتے تھے، لیکن سال 2021 میں اس وقت کی انتظامیہ نے دربار موغ کی 149 سالہ قدیم روایت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مقامی جماعتوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سری نگر سیکریٹریٹ میں 6 مہینے کے بعد شاندار استقبال ہوا اور اس طرح سے 6 ماہ بعد جموں سے سری نگر دربار موغ کی واپسی ہوئی اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اب اگلے 6 مہینے سری نگر میں ہی موجود رہیں۔ بریک کے بعد نیوز سینٹر میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بات پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جہاں کشیدگی برقرار ہے وہیں ایران کے وزیر خارجہ پاکستان دورے پر ہے۔ پاکستان ہم منصب اسحاق ڈار سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کئی معاملوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے وزیر خارجہ بھارت کا بھی دورہ کریں گے اور 8 مئی کو وہ بھارت کے دورے پر روانہ ہوں گے، لیکن فی الحال وہ پاکستان میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ آج اسلام آباد پہنچنے کے بعد وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے ہمراہ دورہ پاکستان پر جانے والے وفد کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ تہران اور اسلام آباد ہمیشہ یکجہتی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کہا کہ ہم ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کی کامیابی کی آرزو بھی کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جہاں پاکستان کے دورے پر ہے اسحاق ڈار سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون بڑھانے کی امید کریں گے۔ جس طرح سے اس وقت پاک بھارت تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشید ہو رہے ہیں، لیکن ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے عراق کے جو ایران کے وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان دورے پر ہے۔ اس کے بعد وہ بھارت کا دورہ کریں گے اور 8 مئی کو وہ بھارت کا بھی دورہ کریں گے، جس دوران یہاں پر وہ کئی لیڈران سے ملاقات کریں گے اور کہیں نہ کہیں دونوں ملک کے درمیان جو تناؤ ہے اس تناؤ کو وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال پاکستان میں ہیں لیکن 8 مئی کو وہ بھارت کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، بات پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہو رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی طرف سے سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر اس وقت کی کہ پاکستان کی طرف سے سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے کئی دفاعی ویب سائٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ IDS کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے سائبر حملہ کیا گیا ہے اور کئی دفاعی ویب سائٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور IDS کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کیا گیا ہے، لیکن سارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ یہ دفاعی ذرائع کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جہاں سائبر حملہ کیا گیا لیکن جو ڈیٹا ہے وہ پورا محفوظ ہے۔ کئی دفاعی ویب سائٹوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ہیک کیا گیا، لیکن ڈیٹا جو ہے وہ پورا محفوظ ہے۔ اس والے سے دفاعی ذرائع نے تصدیق کی ہے، تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سرحدی کشیدگی اور سفارتی تعطل کے درمیان بھارت کے خلاف پاکستان کا بڑا سائبر حملہ اور ہندوستانی حکومت کی انڈین ملٹری انجینئرنگ سروس اور سرکاری تھنک ٹینک MPIDS منوہر پاریکر انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹڈیز اینڈ انالیسس کو ہیک کر لیا گیا ہے، لیکن اس دوران اگرچہ ڈیٹا کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پورا ڈیٹا سارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ اس والے سے دفاعی ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ بھارت کا جو دفاعی ہے وہ پورا ڈیٹا محفوظ ہے، اس پر کوئی اثر اس اٹیک کا نہیں ہوا۔ پاکستان کی جانب سے اگرچہ کوشش کی گئی تھی
ڈیٹا چرانے کی، لیکن یہ ڈیٹا پورا محفوظ ہے. اس سائبر حملے کا بھارت پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں، اور پنجاب سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں پہ گرداسپور میں پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. بی ایس ایف نے نوجوان کو گرفتار کیا ہے، جس کے بعد اسے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں دو ملک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، وہیں جو گرداسپور ہے وہاں پر ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کا جو آئی کارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شناخت محمد حسنین اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور والد کا نام محمد اجمل بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق گجرانوالہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے، جس کو آج گرداسپور میں گرفتار کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ بی ایس ایف کے جوانوں نے اسے گرفتار کیا ہے. اس کے بعد اسے پولیس کو سونپا گیا. پنجاب کے گرداسپور میں پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. پاکستانی شہری درمیانی شب اس کو گرداسپور یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور بی ایس ایف کے جوانوں نے اس دوران اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کی جو آئی کارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. اس کی شناخت محمد حسنین ولد محمد اجمل اور گجرانوالہ پاکستان سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہے، جس کو آج گرداسپور میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فی الحال اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے. چلے آخر پر آپ کو 10 اہم خبریں بتائیں گے کہ آج دن بھر کی 10 بڑی خبریں کون کون سے رہی ہے، ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سری نگر میں دربار مو کی واپسی، وزیر اعلیٰ نے 6 مہینوں کے بعد سری نگر سیکریٹریٹ میں سنبھالا عہدہ، کہا کام کرنا، احتساب اور لوگوں تک پہنچنا ہے مقصد. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق اللہ کی سربراہی میں سری نگر میں ہوا اہم اجلاس، مختلف معاملوں پر ہوا تبادلہ خیال. علی محمد ساگر سمیت دیگر لیڈروں نے میٹنگ میں کی شرکت. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کیا پہلگام کا دورہ، سیاحوں اور مقامی نوجوانوں سے کی بات چیت، کہا مقامی لوگوں نے ہمیشہ سیاحوں اور مسافروں کی دیکھ بھال کی ہے. پوش میں سیکورٹی فورس کی بڑی کارروائی، ملیٹنٹوں کی کمین گاہ کو کیا گیا تباہ، 5 آئی ڈیز اور دیگر جنگی مواد برآمد. علاقے میں سیکورٹی ہائی الرٹ. وقف ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی، 15 مئی کو ہوگی اگلی سماعت. 17 اپریل کو قانون پر لگی تھی عارضی روک. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جاپانی ہم منصب سے ملاقات، جاپان کی حمایت کا شکریہ کیا ادا، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مودی سرکار پرعزم. وزیر اعظم مودی کی سیکرٹری دفاع سے ہوئی ملاقات، پاکستان کے خلاف ایکشن پلان پر ہوا تبادلہ خیال. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 اہم ملاقات. لیفٹیننٹ ونی نروال کی اہلیہ کو ٹرول کرنے والوں کو خاتون کمیشن کی پھٹکار، کانگریس کا ٹرولرز پر کارروائی کا مطالبہ. اتر پردیش کے سرکاری دفتر اب گائے کے گوبر پینٹ سے رنگے جائیں گے، وزیر اعلیٰ یوگی کی افسروں کو ہدایت. غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف لگانے کا ٹرمپ کا اعلان، بدنام سمانا الکاٹرز جیل کو بھی کھولنے کا دیا حکم. نیوز سینٹر میں آج میرے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور لولابی کو اجازت دیجیے. دیش دنیا کی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.